48 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट अफगानिस्तान आती है उसमें से तकरीबन 40 बिलियन डॉलर स्मगल होकर पाकिस्तान आती है। अफगान जो है वो हेरोइन से और ड्रग ट्रैफिकिंग से बाज नहीं आ सकते। दो बड़े कैंडिडेट जो हैं ये दोनों के दोनों अमेरिका के घोड़े तो हो सकते हैं लेकिन इंडिया के घोड़े जरूर हैं। अब्दुल्ला आए या अशरफ गनी आए, दोनों पाकिस्तान को दबाव में रखेंगे। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, उनके जो मिलिट्री के लोग हैं उनको ट्रेनिंग, ये वो काम है जो इंडिया कर रहे हैं। ये हमारा हक बनता है। अफगान लीडरशिप ये समझने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उनका नेचुरल एलाई हो सकता है। The Afghan government could not help any peace process. हिंदुस्तान किसी किस्म की सेटलमेंट नहीं होने देता अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में इलेक्शन हो गया, तालिबान इस्लामाबाद आए हुए थे, कतर चले गए, ज़ल्मे खलीलज़ाद जहाँ पे मौजूद हैं। अफगानिस्तान का अमन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए तो होगा लेकिन हमारे अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, सुकून हो, प्रॉस्पेरिटी हो, बिकॉज अफगानिस्तान से हमारे बेशुमार मामलात मुंसलिक हैं। डिटेल में डिस्कस करना है इस सारी चीज़ को, हमने जानना है और शायद हमारी कुछ सजेशन जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प कर सके। मेरे साथ मुनीबुल हक साहब मौजूद हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। मुनीब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान का जो इलेक्शन है, कहा जाता है कि जो रिसेंट अफगान इलेक्शंस हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट टर्न आउट है वो इस मरतबा हुआ। कोई 20 से 25% के दरमियान डिफरेंट फिगर्स कोट किए जाते हैं। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि पिछले इलेक्शंस में जहाँ पे इतना बड़ा टर्न आउट था एज कंपेयर टू दिस वन, दी अफगान गवर्नमेंट कुड नॉट हेल्प एनी पीस प्रोसेस। हाउ विल दे बी एबल टू डू एनीथिंग विद दिस मीगर टर्न आउट? तो लिहाजा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई कि तालिबान से आप दोबारा डायलॉग करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेके, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे जो पीस प्रोसेस है जिसके लिए अमेरिकन बहुत परटर्ब्ड हैं और वो चाहते हैं उसका कुछ हल नज़र आ सके। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आपने एक बात एक ही पैरे में बहुत सारी बातें कर दी। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अफगानिस्तान डिस्टर्ब होगा तो पूरा रीजन डिस्टर्ब होगा। आप देखिए 78 से ऑनवर्ड्स अप टिल नाउ इट्स बीन 40 इयर्स, जब से इनकलाब सौर आया है तब से सारा खिता जो है वो एक टर्मोइल का शिकार चला आ रहा है और ये जो टर्मोइल है वो ना ख़त्म होने वाली है। आपने जिक्र किया हालिया इलेक्शंस का। देखिए, हालिया इलेक्शंस में टर्नआउट इसलिए कम है कि अफगानिस्तान जो है वो पिछले 2-3 साल से इतना टर्बुलेंट और इतना वोलेटाइल चला आ रहा है कि लोग 92 लाख लोगों में से रजिस्टर्ड वोटों में से 22 लाख लोगों ने वोट डाले। ठीक, राइट। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान एक मुनक़सिम और एक कबायली माशरा है और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ फैक्शंस हैं और अफगानिस्तान में ग्रोहों के हिसाब से लोग जब बटे हुए हैं, कम्यूनिटीज़ के हिसाब से पश्तून्स हैं, पश्तन हैं, हज़ाराज हैं, ताजिक हैं, अज़बक हैं, एलतशीज़ हैं, सुन्नीज़ हैं और हर मुल्क का अपना अपना प्रॉक्सी जो है वो वहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से वो अपने इस प्रॉक्सी को जब पुल करता है तो उससे कुछ मसाइल। अच्छा जी, ये जो हर मुल्क का आपने प्रॉक्सी बताया, हम अब 2-3 जो बड़े प्रॉक्सीज हैं अगर हम देखा जाए तो इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, ईरान का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का भी है। जाहिर है कि अमेरिका जंग लड़ रहा है, अमेरिकन तो वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अमेरिकन का तो इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर। हाँ, राइट। दे आर बीन इन अफगानिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। अब 7 अक्टूबर को अब आप देखिए कि 18 साल मुकम्मल होने को हैं अमेरिका के हमले को अफगानिस्तान में। राइट। अच्छा, अब देखिए कि सबसे अमेरिकन जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं फिजिकली। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। पाकिस्तान के 2 सूबे इंटरलिंक है लाइक दिस विद अफगानिस्तान। पूरा फाटा हमारा इंटरलिंक है। अफगानिस्तान के 10 पश्तून सूबे जो हैं दे आर एडजेसेंट विद पाकिस्तान। अफगानिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है, ऑलमोस्ट तकरीबन को 1300-1400 किलोमीटर के दरमियान, जिस पर अब आजकल फेंसिंग भी लग रही है। जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया जो है वो उस स्टेक होल्डर्स हैं। चाइना किसी हद तक जो है वो स्टेक होल्डर है। ईरान एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है। आपने इंडिया की बात की, इंडिया का कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं लगता। मेरा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि पहले वो ममालिक उनको डील किया जाए अफगान मसले के हल के लिए जिनका फिजिकल कनेक्शन है, जोग्राफिकल कनेक्शन है विद अफगानिस्तान। अब इंडिया जो है वो चौथे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया का कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं है, ये हमारी आवाम के अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसका मतलब है कि उनका अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने कन्फ्रंट्रेशन है वो दे हैव इन अनदर प्लेस कि जहां पे वो अपने प्रॉक्सी लोग जो है वो बिठाएं। बिल्कुल, आप ठीक जगह पहुंचे। बिल्कुल। देखिए, अफगानिस्तान में अमन ना होने की और ये मुआहदा ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो भी हिंदुस्तान है।
ٹھیک ہے. ہندوستان کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں ہونے دیتا افغانستان کے اندر. دیکھیے ابھی کابل میں لاسٹ منتھ جو کچھ دھماکے ہوئے ہیں وہ سارے طالبان نے نہیں کیے. طالبان کے اندر بہت سارے فیکشنز ہیں. یہ جو دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اس میں طالبان کے سارے نمائندے نہیں تھے. اس میں طالبان کی ٹھیک ہے ہارڈ کور کے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ان مذاکرات کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ امریکنز نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کا ریزنٹمنٹ، اس کا رد عمل تو آنا ہی آنا ہے. لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ بھی اپنے پتے کھیل رہا ہے طالبان کے اندر. انڈیا نے طالبان میں اپنے کئی لوگ خرید رکھے ہیں جو ان کو صورتحال کو اس کے مطابق جو ہے وہ مینڈ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرنٹ الیکشن تھا اس میں 12 کینڈیڈیٹ تھے، اور جو 2 بڑے کینڈیڈیٹ تھے عبداللہ اور اشرف غنی جو ہیں، یہ دونوں کے دونوں امریکہ کے گھوڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن انڈیا کے گھوڑے ضرور ہیں. پاکستان کی طرف ان کا رجحان کم ہے. یہ جو کرنٹ الیکشن ہے اس میں جو طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف پولنگ سٹیشن پہ کچھ 650 کے قریب حملے ہوئے، لیکن جو افغان انٹیریئر منسٹری ہے وہ کہتی ہے کہ 60 کے قریب تو ہوئے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز کہتے ہیں کہ 400 کے قریب جو ہیں وہ حملے ہوئے سیبوٹیج کرنے کے لیے الیکشن کو. انڈیا کا بہت بڑا انٹرسٹ اور سٹیک جو اس الیکشن میں ہے. ڈو یو تھنک کہ دے وانٹ ٹو بی بیک ان دی نیگوسیشنز بیکاز دے بین ایلبو آؤٹ، دے ہیو ناٹ بین پارٹ آف اینی نیگوسیشن جو طالبان کی، امریکہ کی یا پاکستان کی تھیں. انڈیا کو بالکل اس میں سٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کو سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو وہاں جو انریسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. آپ جب تک انڈیا کو فار دا مومنٹ پہلے مرحلے سے آؤٹ رکھیں، جب تک نئی گورنمنٹ نہیں بن جاتی، ایک سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انڈیا کو آپ باہر رکھیں. اگر آپ انڈیا کو باہر نہیں رکھیں گے تو انڈیا وہاں امن نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان کو جو 2 لاکھ فوج پاکستان نے رکھی ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ اس کو رکھنی پڑے گی. اچھا منیف صاحب، جو آپ نے کہا کہ انڈیا وہاں پہ امن نہیں ہونے دے گا، ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس اور جو پوری دنیا میں ایک اوپینین ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو موجودہ حالات ہیں، جو 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے جب آپ نے افغانستان مذاکرات میں ان کو نکالا تو انہوں نے پاکستان کو اپسیٹ کرنے کے لیے دے امیجیٹلی کیریڈ آؤٹ دا 370 بیکاز پاکستان کو جب آپ یہاں پہ انگیج کریں گے تو امریکہ جو افغانستان میں پیس چاہتا ہے دے ول نیور بی ایبل ٹو اٹین دیٹ. یہ بات ہے، ایک امریکن امبیسڈر تھی، انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ امریکنز نے جس وقت امریکنز وہاں پھنسے ہوئے تھے تو انڈیا نے اپنا یہ کارڈ کھیل دیا. رائٹ، یہ بات حقیقت کے خاصی قریب ہے، کیونکہ انڈیا کوئی ایسی اپرچونٹی مس نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بیک یارڈ سے، اپنے شمال سے، اپنے مغرب سے جو ہے وہ ذرا سافٹ ہو، ذرا کنوینئنٹ ہو جائے، ذرا بہتر ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے. ان کی کوشش ہے کہ پاکستان آرمی کو 2 جگہ الجھائے رکھے، ایک تو ایسٹرن فرنٹ میں اپنے ساتھ اور دوسرا ویسٹرن فرنٹ میں. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے وہ دیکھا ہو سارا سلسلہ، پاکستان کو افغانستان سے ڈی اسٹیبل کرنا بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاک افغان بارڈر ہے جیسے دیورن لائن، یہ پورس بارڈر ہے. اس میں 64 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے ایک دوسرے کی طرف آیا جا سکتا. نہیں لیکن اب تو فینس لگ گئی نا. لگ رہی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا کمپلیٹ جب ہو جائے گی، لیٹس ڈسکس دس سیناریو کہ جب فینس کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہے، پاکستان کو کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹریس پاسنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. ٹریس پاسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ وہاں سے یہاں پہ آ کے ہمارا امن کو تباہ کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. اسمگلنگ بھی رکے گی، اسمگلنگ بھی رکے، کم اگر رکے گی نہیں تو کم ہو جائے گی. اچھا نہیں، جب فینس لگ گئی اور آپ کے ڈیزگنیٹڈ ڈورز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوریڈورز ہیں جس سے آپ نکل سکتے ہیں، تو اسمگلنگ تو 100% رک جانی چاہیے. دیکھیے افغانوں کی سرشست میں جو ہے 2 چیزیں ہیں، یہ ہیروین اور اسمگلنگ. ہاں یہ 2 کام کیے بغیر وہ انہوں نے کرنی. اچھا ایک اسٹیٹسٹک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی جو ہے اس میں ہماری امپورٹس جو ہے 22 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ پچھلے سال $48 بلین تھی. افغانستان کی 2.5-3 کروڑ کی آبادی جو ہے ان کی امپورٹس جو ہیں پوری دنیا سے وہ پاکستان کے برابر ہیں $48 بلین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انڈیا سپورٹ کر. اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 48 آپ کی اکانومی میگر ہے، آپ کے لوگوں کی پرچیز پار نہیں ہے. $48 بلین کی جو امپورٹ افغانستان آتی ہے اس میں سے تقریباً $40 بلین اسمگل ہو کے پاکستان آتی ہے. آپ کی اکانومی کو شیٹر کرنے میں افغانستان کا اتنا بڑا ہاتھ ہے. میں اسی لیے میں نے گزارش کی کہ افغان جو ہے وہ ہیروین سے اور ڈرگ ٹریفکنگ سے باز نہیں آ سکتے. یہ ان کے بلڈ میں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. اور باقی اور بھی ان کے وہ کچھ اور دھندے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ وہ 2 کام ایسے ہیں. دیکھیے انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اس کو دیورن لائن کو. میں نے کہ بیسٹر جاوید حفیظ، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، میں کہ سر کہ
جس وقت طالبان برسکدار آئے تو آپ نے ان سے کیوں نہیں منوایا کہ یہ جو دورن لائن ہے اس کو آپ انٹرنیشنل بارڈر مانو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہوتی. تو اس پر میں نے کالم لکھا کہ جب رات کو طالبان سوتے ہیں تو گھر کے دروازے کھلے رکھ کے سوتے ہیں یا بند کر کے سوتے ہیں؟ صحیح بات ہے. اگر بھائیوں کے رات کو دروازے بند کر کے سوتے ہیں تو بارڈرز کے لیے بھی یہ اصول جو ہے ڈیورن لائن کو وہ نہیں مانتے. وہ کیا کہتے ہیں, کہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام آباد تک مان لیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں مرگلا بھی ہمارا ہے. اچھا, مرگلا بھی ان کا ہے. اب دیکھیں نا, اب اگر یہ بلیم گیم اگر شروع ہو جائے گی تو تعلقات کی نارملائزیشن تو دور کی بات, سر مجھے یہ نہیں پتا تعلقات اتنے خراب ہو جائیں گے. منیب صاحب, مرگلا تو مجھے نہیں پتا ان کا ہے کہ نہیں, لیکن مرگلا روڈ کم از کم ان کا جتنی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں وہ ساری میں تھوڑا سا مہنگی پراپرٹی جو ہے وہ فانی. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے, جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ کنگ تھے, رائٹ. ظاہر شاہ نے پاکستان پہ جو پہلا اعتراض کیا کہ پاکستان ڈومینین اسٹیٹس کی تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا. یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا اور وہاں پر جا کر پاکستان نے اپنے نمائندے مرزا ابوالحسن اصفہانی بھیجے اور انہوں نے جا کے یہ ثابت کیا, سر ظفر اللہ خان فارن منسٹر تھے, انہوں نے جا کے ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے نوزائیدہ ریاست کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کرتا ہے. اور اس کے بعد جس وقت پاکستان کو منظور کیا گیا تو اس کے باوجود مخالفت کا جو ایک ووٹ ہے جنرل اسمبلی میں پاکستان کی ممبرشپ پر, وہ ظاہر شاہ حکومت کا تھا. ٹھیک. تو ظاہر شاہ ہو یا طالبان ہو, ایک پالیسی مجھے لگتا ہے کنسسٹنٹ ہے 47 سے اپ ٹل ناؤ 72 ایئرز ہو گئے کہ انہوں نے جو ڈیورن لائن ہے اس کو آفیشیل بارڈر تسلیم نہیں کرنا. اس کا واحد حل یہی تھا کہ آپ فینس لگائیں. فینس لگائیں گے. پاکستان نے فینس اپنی ٹیریٹری میں لگا لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز طے ہے کہ امریکہ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ افغانستان میں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی کوئی طالبان سے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. اینڈ دے آر آل آؤٹ فار دس تھنگ ایکچولی. جو باقی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, وہ عبداللہ ہو یا اشرف غنی ہو, یہ بھی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ دے آر آف نو یوز ایز لانگ ایز طالبان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے. آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں اگلے چند ماہ؟ بڑے امپورٹنٹ ہے. جو امریکن پریزیڈینشل الیکشن ہے اس سے پہلے they have to have a solution of this whole thing. اور جو آپ نے نکلنا ہے افغانستان سے, that cannot happen overnight. آپ کو ایک لمبا ٹائم چاہیے. So settlement in next couple of months will lead to the American leaving Afghanistan prior to the American election. دیکھیے ابھی نیکسٹ فورٹ نائٹ میں الیکشن کے رزلٹ آئیں گے. اب وہ جو الیکشن کے رزلٹ آئیں گے اس کو جو جیتے گا وہ مان لے گا, جو ہارے گا وہ نہیں مانے گا. ہاں ٹھیک ہے. The tie is between Ashraf Ghani, the president, the former president, and the former chief executive عبداللہ نے ویسے کلیم کر لیا کہ جی وہ جیت گئے, لیکن it's too early. یہ ان کا کلیم تھا, ہم نہیں پتا اس وقت لگے گا جب افغان الیکشن کمیشن اس کو اناؤنس کرے گا. اچھا اب ہوگا یہ کہ افغانستان کی روایت ایسی ہے کہ وہاں جمہوری ادارے نہیں ہیں, وہ آلموسٹ ٹرائبل سوسائٹی ہے, وہاں پر جو ہارتا ہے وہ نہیں مانتا, رائٹ. اب ایسے میں کیا ہوگا کہ امریکی پھر کوئی چمتکار دکھائیں گے جیسا انہوں نے 2014 میں دکھایا تھا کہ جان کیری نے میڈیٹ کر کے اشرف غنی کو پریزیڈنٹ بنوایا تھا اور عبداللہ کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنایا تھا. یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ آئیں یا اشرف غنی آئیں, دونوں پاکستان کو دباؤ میں رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, دونوں پاکستان کو دباؤ میں رکھیں گے. اور عبداللہ کی اور اشرف غنی کی دونوں کی پاکستان کے بارے میں مجھے ایک ہی اپروچ نظر آتی ہے, پچھلے 5 سال میں بھی یہی تھا. نہ عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ سافٹ کارنر دکھایا, نہ اشرف غنی نے کوئی سافٹ کارنر دکھایا. کیوں؟ بوتھ آر پراکسیز. کچھ امریکز کے پراکسیز ہیں, کچھ انڈیا کے پراکسیز ہیں. افغانستان میں اتنے پراکسیز ہو گئے کہ گننے مشکل ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں یہ ہے کہ جو ٹرموائل ہے وہ چلے گا. تو جب ٹرموائل چلے گا تو مجھے ایٹ لیسٹ کوئی معاہدہ ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ طالبان جو ہے وہ کوئی ایسا روم نہیں دیں گے, ایسی اسپیس نہیں دیں گے امریکہ کو جس سے ان کو تاثر ملے کہ وہ ان کو معاہدے میں شکست ہو گئی. وہ اس کو ڈریگ کریں گے, اس کو لٹکا دیں گے, لیکن وہ امریکنز کو کوئی ایسی اسپیس نہیں دیں گے. اچھا منیب صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو پاکستان افغانستان ریلیشن شپ ہے اس میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ شیڈی قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. مثلا ہماری امپورٹ ایکسپورٹ افغانستان کے ساتھ ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اسمگلنگ ہے. ہمارے جو ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہیں. طالبان ایک پوری دنیا میں ایک اسکیپٹیکل کریکٹر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ویئر ایز کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو اچھے سافٹر سائڈز ہیں اس پہ کام کریں, پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی اس پہ کام کریں. افغانستان کے اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, ان کے جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ, یہ وہ کام ہے جو انڈیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح کا پیپل پیرلل اگر یہ تھوڑا سا کام ہو تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس پاکستان ڈیولپ اے بیٹر ریلیشن شپ. جو پاکستان اور افغانستان کا میچ ابھی ورلڈ کپ میں ہوا اور جس طریقے سے افغانز نے پاکستان کے لیے نفرت شو کی, لگتا ہے کہ افغانی بہت ہیٹڈ ہے ان کے لیے پاکستان کی. اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں. دیکھیے 3 سال پہلے ایک افغان جرنلسٹ کا ایک وفد آیا لاہور پریس کلب میں, تو میں ان کے وفد سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ
آپ ڈیورنڈ لائن کو کیوں نہیں آفیشل بارڈر تسلیم کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک دفعہ تو سوال پوچھ لیا، برائے کرم دوسری دفعہ ہم سے نہیں پوچھے. کیوں؟ ان کو برا لگا. اچھا، مطلب ان کو برا لگا کہ ہاں یہ بات کیوں کی گئی. اس طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں، اس طرف وہ آتے نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ جب میں آپ کا ہمسایہ ہوں، پہلا حق میرا آپ کا آپ پہ ہے، آپ کا میرے پہ ہے. آپ مجھے چھوڑ کے چوتھے محلے چلے جائیں گے ہندوستان کے ساتھ تو مجھے ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. اب پرابلم یہ ہے کہ افغان لیڈرشپ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کا نیچرل ایلائی ہو سکتا ہے. پاکستان کمز فرسٹ، انڈیا کمز سیکنڈ. پرابلم یہ ہے کابل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے انڈیا کمز فرسٹ، پاکستان کمز تھرڈ فورتھ ففتھ. ٹھیک، یہ اپروچ ان کی غلط ہے، ہماری نہیں غلط. رائٹ. آپ دیکھیے کہ ایک آپ لنڈی کوتل جائیں، ایک گیٹ کھلتا ہے اور آپ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک نیچرل ایکسیس ہے پاکستان سے افغانستان جانے کا. یہ چمن سے ہے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، اور ادھر سے لنڈی کوتل سے، اور آپ ننگرہار میں جا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے ایسا کوئی ایکسیس انڈیا کے پاس ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنے کی بات افغان لیڈرشپ کا قصور ہے کہ وہ دیکھے کہ انڈیا کی طرف انکلائن ہونے کے بجائے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ انکلائن ہو. اچھا، سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ مسلم فیکٹر. وی آر مسلم، دے آر مسلمس. لیکن اس کے باوجود وہ مسلم فیکٹرز کو نظر انداز کر کے انڈینز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. افغان لیڈرشپ کی یہ اپروچ ایک بڑی رکاوٹ ہے خطے میں امن کے لیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کابل میں حکومت کسی پرشین کی ہو، کسی پشتون کی ہو، کسی کنگ کی ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہمارا فرنٹ لائن نیبر ہے، پاکستان ہمارا نیچرل ایلائز ہے اور ہمیں اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. اسی میں افغانستان کا بھلا ہے، اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں خطے کا بھلا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ منیر صاحب، اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے یہ ساری بات ڈسکس کی. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے خطے میں امن ہوگا. یہ حاصل ہے ہماری اس گفتگو کا، اور شاید آنے والا ٹائم جو ہے وہ اس امن کا ٹائم ہو. اور شاید افغانستان میں موجودہ ٹائم پہ جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی کوششیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیٹس ہوپ وی الٹیمیٹلی گیٹ پیس ان دا ریجن اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو دی پراسپیرٹی آف دا پیپل in South Asia. Thank you very much.